मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जलाल के बादशाह मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खादिमे मसीह आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं यकीनन दिल से शुक्रगुजारी करता हूं कि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये बोनस के तौर पर मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा। एक प्रोग्राम करने के बाद दूसरे प्रोग्राम की बाबत क्या मालूम के होगा भी नहीं, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूं उस खुदावन का जिसके नाम से मैं मंसूब हूं। मुझे ये बारहा बार मौके फराहम होते हैं कि आपके साथ मिलकर इन अहम तरीन मौजूआत पर बात कर सकूं। अभी तक हमारा जो मजमून है वो रूहुल कुदस ही है, लिहाजा मेरे प्रोग्राम जवाब तो है में आज फिर मैं आपकी खिदमत में रूहुल कुदस के हवाले से पाई जाने वाली कुछ गलत फहमियों का अजाला करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और वो गलत फहमी तब पैदा होती है जब हम खुदा के कलाम के जो असल मतन है उससे ना वाकिफ हूं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग तोड़ जोड़ लगाने में बड़े माहिर हैं, तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक अहम तरीन सवाल किया जाता है और वो सवाल ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र इंजील मुकद्दस में है और अक्सर औकात वो ऐसे हवाले दिए जाते हैं जो रूहुल कुदस से मुताल्लिक हैं कि वो आएगा, ना कि हजरत मोहम्मद सल्लम से मुताल्लिक। तो ये किस तरह से हो सकता है कि आप सल्लम की बाबत खुदावन यीशु मसीह मालिके दो जहान ने, जिनके आगे हर एक घुटना झुकने को है और हर एक जबान इकरार करने को कि यीशु मसीह खुदावन है, वो ये कह सकें कि मेरे बाद कोई और आएगा, तुम उसकी मानना, मासवा रूहुल कुदस के। अब जहां लफ्ज मददगार इस्तेमाल हुआ है वहां कुछ गलत फहमियां पैदा करते हैं कुछ लोग। मैं इस मामले में आपकी मदद करना चाहता हूं। यूनानी जबान में दो ऐसे अल्फाज हैं जिन पर मैं बात करूंगा। जहां इंजील मुकद्दस में एक मददगार भेजूंगा से मुतल्लिक बात हो रही है, उस मददगार के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो पैराक्लीतोस है, पैराक्लीतोस। और पैराक्लीतोस के माना मददगार, सलाहकार, शफायत करने वाला, साथ रहकर मदद करने वाला के हैं, पैराक्लीतोस।
लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं वो एक और बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी ये पैराक्लीटोस नहीं है, ये पेरिक्लीटोस है। और पेरिक्लीटोस के माना जिसकी हम्द की जाए, और वो है अहमद। और इसके लिए वो हवाला देते हैं कुरान हकीम से ही। सूरा नंबर 61 है और उसकी 6 आयत है, जहां यह लिखा है मुख्तसर तौर पर कि ईसा ने कहा मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और आयात कौन सी लेते हैं? यही जो मददगार यानी रूहुल कुदस के लिए इस्तेमाल होती हैं। लफ्ज पैराक्लीटोस है और वो पेरिक्लीटोस का लफ्ज यूज करते हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि ये जो पेरिक्लीटोस है रूहुल कुदस के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहीं भी कोई ऐसी आयत हमें नजर नहीं आती इंजील मुकद्दस में। हम इस बात को अच्छी तरह जाने, आज तो मीडिया बहुत एडवांस है। आप जो कुछ पूछें मीडिया से आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन आपकी तवज्जो में यही आयत जहां पर मददगार का लफ्ज आया है और वो पेरिक्लीटोस कहते हैं, मैं इसी आयत की तरफ आपको लिए चलता हूं कि क्या वो हजरत मोहम्मद सल्लम से मुताल्लिक है। चाहे तो आप मेरे साथ मिलकर निकाल लीजिए यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील, इसका 14 बाब और इसकी 16 आयत। बाय द वे, मैं इस आयत पर इससे पहले गौर कर चुका हूं। यह आयत ऑलरेडी पेश की जा चुकी है, लेकिन अब एक और एंगल से इस आयत पर मैं रोशनी डाल रहा हूं। आपकी तवज्जो चाहिए। लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। मददगार बख्शेगा। बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। यीशु मसीह बाप से दरखास्त करेंगे, इंसानी शख्सियत इलाही शख्सियत से दरखास्त करेंगे, और वो इलाही शख्सियत तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शेगी। और जो लफ्ज है वो पैराक्लीटोस है, पेरिक्लीटोस नहीं है। एक मददगार बख्शेगा। अब आगे सुनिएगा, वो मददगार अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब अगर इस बात को हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें इस आयत की रोशनी में, तो भाई पहली बात तो यह है, क्या यीशु मसीह ने आप सल्लम से मुताल्लिक बाप से दरखास्त की? नंबर 2, क्या बाप ने आप सल्लम को भेजा? क्योंकि आपका तो खुदा को बाप कहना कुफर है, तो वो हो भी नहीं सकता। और फिर ये जो मददगार है, इस मददगार को लिखा है अब तक तुम्हारे साथ होगा। तो मेरे मुसलमान दोस्त, आप खुद सोचिए कि अगर हजरत मोहम्मद की बाबत ये नबुव्वत है बमुताबिक आपके,
یا پیشین گوئی ہے جو حضور المسیح نے کی، تو پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابد تک ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر تو آپ کو مدینہ منورہ میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابد تک آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کا بقیہ حصہ بھی ہے جہاں لکھا ہے یعنی روح حق، یہاں پر احمد یا آپ سلم کا ذکر نہیں ہے، یعنی روح حق، سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ سلم کے پیچھے آج بھی دنیا مر رہی ہے، یعنی اتنے آپ کے عاشق لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے، لیکن یہاں لکھا ہے روح حق جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے بھی تھے اور ان کو لوگ جانتے بھی ہیں۔ صرف اہل اسلام نہیں، آپ کے وسیلہ سے اب نبی کریم کو دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جانتے بھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس روح القدس کی بات ہو رہی ہے، مددگار ہے، پیراکلیٹوس ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، یعنی ابد تک ساتھ رہنے والا ہے۔ وہ دکھائی نہیں دیتا اور دنیا اس کو جانتی بھی نہیں ہے۔ دنیا سے مراد غیر ایماندار، غیر مسیحی لوگوں کی بات ہو رہی ہے بڑی غور طلب بات نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے یہاں لکھا ہے تم اسے جانتے ہو، یعنی تم جو میرے پیروکار ہو۔ حضور المسیح فرماتے ہیں کہ تم جو میرے پیروکار ہو تم اس کو جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ روح القدس، بائی دا وے، جب مسیح خداوند نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تو اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو پہلی صدی عیسوی کی بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی، اور آپ تو 7ویں عیسوی میں آتے ہیں، تو تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، یعنی جب تم ایمان لاؤ گے اور اس کا نزول ہوگا تو وہ تمہارے باطن میں ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور آیات نہ بھی پیش کروں تو صرف اس آیت سے کہ یہ آپ سلم کی بابت ذکر نہیں ہے قطعی طور پر، یہ روح القدس کی ہی بات ہو رہی ہے جو خود خدا ہے۔ ابھی کہاں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ بھی مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا 14 باب اور اس کی 26 آیت۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں بتائے گا۔ کون؟ روح حق، روح القدس۔ آیت آپ نے سن لی، ذرا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لکھا ہے لیکن مددگار، اور آگے لکھا ہے یعنی روح القدس۔ مددگار کے بعد یعنی آپ سلم نہیں لکھا ہوا،
اگر ہوتا تو ہمیں کیا بلا پڑنی تھی کہ ہم قبول نہ کرتے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں لکھا ہے لیکن وہ مددگار کہ لوگ کہیں غلط فہمی کے شکار نہ ہوں. آگے ہے یعنی روح القدس، کلیئرلی واضح طور پر پاک روح کی طرف اشارہ ہے. روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا. کیا آپ سلم باپ کی طرف سے مسیحا کے نام سے بھیجے گئے؟ جواب آپ اپنے آپ کو دیجئے گا، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو آلریڈی جواب سے واقف ہوں. تو باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تم کو سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نے تم سے کی ہے، اور ان باتوں کی روشنی میں بھی کئی ایسی باتیں ہوں گی جب فیصلے کی روح تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اب کروں تو کیا کروں. اس وقت خدا کا روح جو دوسرا مددگار ہے تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سکھائے گا، تمہاری تربیت کرے گا، اور تم جانو گے کہ حقیقت کیا ہے. اب آپ خود اس آیت کی روشنی میں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے. پاک روح یعنی روح حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15 باب اور اس کی 26 آیت. یہ وہ آیات ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے اکثر اوقات اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. اور یہی تو وہ باتیں ہیں جن پر میں اور آپ باہم مل کر غور و خوض کر رہے ہیں. سنیے گا یہاں کیا لکھا ہے. لیکن جب وہ مددگار آئے گا یعنی روح القدس جو پینتیکوست کو نازل ہو چکا، عید نزول روح القدس کو، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا. خداوند یسوع مسیح جس کو باپ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجیں گے. آگے لکھا ہے یعنی روح حق. بار بار اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے. جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا. خداوند یسوع مسیح یہ بات یہاں پر کہہ رہے ہیں. اب ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ میں باپ کی طرف سے روح حق کو، روح القدس کو تمہارے پاس بھیجوں گا. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ میں باپ کی طرف سے آیا ہوں؟ نہیں. یہ تو مکمل طور پر آپ کے نزدیک کفر ہے کہ خدا کو باپ کہا جائے. تو پھر یہ آیت وہاں پر کیسے فٹ ہو سکتی ہے جبکہ وہ باپ کی طرف سے آئے نہیں ہے، اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے انہیں بھیجا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں پاک روح کو، روح القدس کو تمہارے لیے بھیجوں گا باپ کی طرف سے. اور آگے لکھا ہے وہ میرے حق میں تمہیں گواہی دے گا. کون؟ روح القدس. خداوند یسوع مسیح کے حق میں گواہی دے گا.
تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ تورات کے بعد زبور، زبور کے بعد انجیل مقدس آئی، اور انجیل مقدس ان تمام پچھلی کتب اور صحائف کی ہو بہو تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسیح یسوع نے کہا میں تو ان کو منسوخ کرنے نہیں، ان کو تو پورا کرنے آیا ہوں۔ جبکہ میں آپ سے سنتا ہوں کہ جب القرآن آ گیا تو اس سے پہلے کی تمام کتب منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ تو خدا کے کلام میں یہ قطعی طور پر نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں ہے میں تورات، زبور اور صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کی بات کرتا ہوں تو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ غور فرمائیے کہ کیا جب حضرت محمد سلم تشریف لائے تو کیا آپ نے یسوع المسیح کی گواہی دی کہ وہ کنواری مریم سے روح القدس کی تحریک سے پیدا ہوئے؟ کیا یہ گواہی دی کہ آپ صلیب پر مر گئے، دفن ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے؟ کیا یہ گواہی دی کہ آپ دنیا کے نجات دہندہ ہیں؟ کیا آپ نے یہ گواہی دی کہ ہر ایک گھٹنا ان کے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی؟ کیا آپ نے یہ گواہی دی کہ وہ روح القدس وہ ہے جو در حقیقت خود خدا ہے؟ کیا آپ نے یہ فرمایا کہ یسوع المسیح دنیا کی عدالت کریں گے؟ کیا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہیں؟ بھائی یہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ مسیح یسوع نے یہ کہا میں روح القدس کو باپ کی طرف سے بھیجوں گا، اور جب وہ آئے گا تو تمہیں میرے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر نبی کریم نے مسیح یسوع سے متعلق گواہی نہیں دی، یہ جیسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، تو وہ اس زمرے میں آتے بھی نہیں ہیں۔ آپ زبردستی ان کو یہاں پر فٹ کرنے کی جگہ تلاش نہ کریں، وہ کسی اور جگہ پر فٹ آتے ہیں جہاں آپ نے ان کو آلریڈی کیا ہوا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی ایک اور بات، مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس 7 آیت میں لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ مسیحا اپنے پیروکاروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار، ہاں وہ پیراکلیٹوس جس کی بات ہم کر چکے ہیں، وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ادھر ہی رہنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ روح القدس جو ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا، میں جاتا ہوں تاکہ اس کو تمہارے لیے بھیجوں اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب یہ جو یوحنا 16 کی 7 ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیے کیا خداوند یسوع مسیح نے کہیں اور یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں جاتا ہوں تاکہ ایک رسول کو تمہارے لیے بھیجوں؟ اس کا نام یہ ہوگا؟ نوویئر، کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ ہم آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کی مقدس کتاب کو،
آپ کے نبی کریم کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ یہاں سے نکال کر کوئی اور بلاک فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ یہاں پر ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک اور آیت جو مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت ہے. میں اس آیت کو آپ کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں. یوں تو جو آیات تلاوت کر چکا ہوں وہ کافی ہے، لیکن یہ آیت ان باتوں کی جو آلریڈی کر چکا ہوں ان پر وہ کہتے ہیں نا نہلے پہ دیلا، وہ اسی بات کے اور زیادہ معتبر ہونے کو پیش کرتی ہے. یہاں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. لیکن وہ یعنی جب روح حق آئے گا تو تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اور سچائی کی راہ کے لیے آپ بھی تو دعا کرتے ہیں، دکھا اور چلا مجھے سیدھی راہ پر، اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ سیدھی راہ یوحنا 14:6 میں ہے، جس کو آپ قطعی طور پر قبول نہیں کرتے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. ہاں، آپ دعا کرتے ہیں، راہ آلریڈی ہے، چلنا چاہتے نہیں، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو یہاں لکھا ہے وہ سچائی کی راہ دکھائے گا تمہیں، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، اپنی طرف سے نہیں، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. اب جس کو آنا ہے وہ ان تمام باتوں کی جو ماضی میں ہو چکی ہے ان کی تصدیق میں ہی بات کرے گا نا، اس کے متضاد تو کوئی بات نہیں کرے گا. انہی باتوں پر آمین کہے گا. اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو حق اور سچ کے طور پر پیش کرے گا. اور یہ روح القدس ہے، کوئی اور فٹ نہیں آتا. کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو میں سوچتا ہوں وہ مسیح کی منادی کرتے. جبکہ مجھے بہت ساری باتیں ایسی نظر آتی ہیں جن کا انجیل مقدس کی یا حضور المسیح کی تعلیمات سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. بہرحال آج یہاں پر میں رکتا ہوں، اور پروردگار عالم نے چاہا تو پھر نیکسٹ ویک ایک اور سوال کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف JCTV پر. اور گاڈ بلیس یو آل. جواب تو ہے.